एफ सी 900 अरब रुपए कमाती है, BLA 300 अरब कमाती है, तो BLA क्यों ये चीज़ें ख़त्म करे। सियासी पार्टियों से दरख्वास्त तो नहीं करूँगा, बल्कि उनको ये कहूँगा कि आप तनकीद बर्दाश्त करें। 66 साल से रियासत ने हमें नहीं अपनाया। डायरेक्ट इख्तियार जो है वो छावनी के पास है। हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें तालीम दिया जाए, हमें अमन दिया जाए। हमें अमन की जगह पे लाशें मिलती है, बच्चों का अगवा मिलता है, और हमारी अपनी ज़मीनों पे हमसे बाज वसूल किया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग, अपनी प्रॉक्सी जंग जो है लड़ी जा रही है। पंजाब एक बड़े भाई का रोल 77 सालों में निभा नहीं सका। हमारे भाई है। मेरे मालूमात, ग्राउंड रियलिटी, इन सब का इल्ज़ाम मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देता हूँ। सियासी पार्टियाँ ब्रोकर का रोल अदा कर रहे हैं। तालीमी इदारा अपने वसाइल से बनाया हुआ है, वो इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा उसकी तहकीकात कर रही है। दहशतगर्द के पीछे तो ये कभी नहीं गए, तालीमी इदारे के पीछे लगे हुए हैं। पूरा मुल्क जो है वो कमांडर, कुमंदान, गैंग लीडर उनके कंट्रोल में है। गुलिस्तान के लिए एक ही उल्लू काफी था, अब हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। बलूचिस्तान असेंबली ने आधे घंटे में बिल पास किया। खान साहब भी उसमें शरीक थे। खान साहब आप जा रहे हैं, मैंने कहा आप भी उस पार्टी में शरीक थे। आधे घंटे में इस पार्टी ने बिल पास किया कि फौज को बलूचिस्तान में जितना जमीन चाहिए, तुम्हारे घर पे भी अगर कब्जा करे। सैकड़ों बच्चे इंटीरियर से, हमारे गांव से 3-4 बच्चे गायब है। कौन ले जाता है, किधर गए। ये सिर्फ टेरराइज करने के लिए एक सोसाइटी को, लोगों को डराने धमकाने, ये एक अमल है। एक मिनिस्टर, उससे मैंने पूछा कि आप लोग जो डेवलपमेंट बजट है उसमें कितना आप लोग खर्च करते हैं। उसने कहा 10%। मैंने कहा 90%। बोलता है वो हम कहाँ जाते हैं। ख़ास कर इसमें हर कौम की शमूलियत है, तो ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। वो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को सुनना चाहिए, और ख़ास कर मैं सियासी पार्टियों से दरख्वास्त तो नहीं करूँगा, बल्कि उनको ये कहूँगा कि आप तनकीद बर्दाश्त करें। तनकीद बराए इस्लाह। जो कुछ हमारे मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान में हो रहा है वो आज की बात नहीं है। मेरी उम्र अब 66 साल की है। 66 साल से रियासत ने हमें नहीं अपनाया। मैं कस्तन रियासत की बात करता हूँ, क्योंकि रियासत अब वाज़े हो गया कि इख्तियार सब कुछ रियासत के पास है। वो एक शेर है कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला खुला। आज इख्तियार न ब्यूरोक्रेसी के पास है न और किसी के पास है। डायरेक्ट इख्तियार जो है वो छावनी के पास है। हमारी दरख्वास्त है छावनी वालों से कि आप खुदारा होश के नाखुन ले, और ये आपकी रियाया जो है वो आपसे दरख्वास्त करती है कि हमें हमारी दादरसी की जाए, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें तालीम दिया जाए, हमें अमन दिया जाए। लेकिन हमें अमन की जगह पे लाशें मिलती है, बच्चों का अगवा मिलता है,
اور ہماری اپنی زمینوں پہ ہم سے باج وصول کیا جاتا ہے. میں ڈائریکٹ موضوع پہ آتا ہوں. موضوع ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. ہمیں اب ماننا چاہیے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ، اپنی پراکسی جنگ جو ہے لڑی جا رہی ہے. پراکسی کا مطلب کیا ہے؟ پراکسی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اختیار کسی اور کے پاس ہے، کوئی اور ہمارا اختیار استعمال کر رہا ہے. یعنی ہم یہاں پہ 1.5 کروڑ کی آبادی، پنجاب کا ہم 8%، 9% بھی نہیں ہے. پنجاب ایک بڑے بھائی کا رول 77 سالوں میں نبھا نہیں سکا. ہمارے بھائی ہے، ہم نے کٹے اس ملک میں آنکھ کھولی ہے، لیکن متاسفانہ انہوں نے یہ حق آج تک ادا نہیں کیا ہے. برادر یوسف کا رول ہمارے ساتھ پلے کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ حب علی میں ہمارے ساتھ آگے آگے آئے. تو درخواست پھر بھی ہماری یہ ہے، لیکن یہ درخواست جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. تو میں ڈائریکٹ جو ان سارے حالات کا ذمہ وار ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہمارے اقتصاد کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارا ملک انڈسٹریل اور ایگرو اکنامی ہماری تھی، لیکن اب ہم کنزیومر مارکیٹ میں بدل گئے، ہم خریدار بن گئے. ہمارا دکان 1 بجے کھلتا ہے اور کسٹمر 4 بجے آتے ہیں. ہمارے ارباب اختیار، آپ لوگ یقین کریں کہ صبح 8 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں اور 6 بجے، 4 بجے، 8 بجے وہ نیند سے اٹھتے ہیں. تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ جہاں سے ہمارے تشخیص جو ہے جب تک نہ ہو علاج نہیں ہوتا. میری تشخیص ان سارے شواہد، میرے معلومات، گراؤنڈ ریئلٹی، ان سب کا الزام میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو دیتا ہوں. یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ورلڈ بینک، IMF، جو پالیسیز، اکنامک پالیسی ہمیں دی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ جو بھی امداد آپ کو ملے وہ نان پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگائے جائے، وہ آپ عیاشی میں لگا لیں، اس ملک کو آگے نہ لانے دیں. تو جب ہمارا اقتصاد ہی نہیں ہوگا تو ہم کس چیز پہ بات کریں گے، کس موضوع پہ بات کریں گے؟ سی پیک بنا، سب خوش تھے کہ سی پیک سے بلوچستان آباد ہوگا. مجھے ارباب اختیار میں کسی نے کہا کہ ہم گرین بلوچستان پروجیکٹ بنا رہے ہیں یا بلو بلوچستان پروجیکٹ بنا رہے ہیں جس میں اربوں روپے، ہمیں پتہ نہیں کدھر گئے ہو پیسے. یعنی آپ یقین کریں کہ ایک منسٹر، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں کتنا آپ لوگ خرچ کرتے ہیں؟ اس نے کہا 10%. میں نے کہا 90%. بولتا ہے وہ ہم کہاں جاتے ہیں. ہم جو میں خود سمجھتا ہوں ہماری سیاسی پارٹیاں بروکر کا رول ادا کر رہے ہیں، یہ بروکر بنے ہوئے. تو وہ بروکریج سے اگر نکلے نہیں، وہ ہمیں ترقی کیسے دیں گے؟ ہمیں اس پوائنٹ پہ سوچنا چاہیے. آپ یقین کریں کہ میں نے ایک تعلیمی ادارہ اپنے وسائل سے بنایا ہوا ہے، وہ انسداد دہشت گردی کا محکمہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے.
یعنی آج تک میں نے نہیں سنا ہے کہ آپ اپنے پیسے لگائیں لوگوں کو تعلیم دیں، جا کے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور دہشت گرد کے پیچھے تو یہ کبھی نہیں گئے، تعلیمی ادارے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو بھائی آپ لوگ اب یہ ملک کس طرف لے جا رہے ہو؟ یہ جو ناجائز آمدن ہو رہا ہے، پورا ملک جو ہے وہ کمانڈر، کماندان، گینگ لیڈر ان کے کنٹرول میں ہے. آپ جائیں انٹیریئر میں، تھوڑا سا بریلی سے آگے چلے جائیں، بلکہ کوئٹہ بھی اسی حالت میں ہے. وہاں پہ ہر کمانڈر جو ہے ہر قوم کو ہائیجیک کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اگر امن لے آؤں، وہ خاندانی لوگ پیچھے رہ گئے. یہ جو ہمارا ابھی لیڈرشپ ہے وہ چھٹے گریڈ پہ ہے، سردار مردار کا کوئی اختیار نہیں ہے. میں اسپیشلی پشتون بیلٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اگر ہم اپنے اقدار جو ہمارے تھے، ہمارے رواج جو تھے، اگر انہیں کو ہم نہ اپنائیں تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اور بھی ہماری بربادی پہ منتج ہوگا. وہ برباد گلستان کو ایک شعر ہے، برباد گلستان کو ایک ہی الو کافی تھا. برباد گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی تھا. اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو ہم اگر ہوش نہیں لیں گے، ہم ان لوگوں کو نہیں لائیں گے جو بات کر سکے، جو حق کی بات کر سکے، جو سچی بات کر سکے. یعنی ہم اب کس پہ روئے؟ بلوچستان اسمبلی نے آدھے گھنٹے میں بل پاس کیا. خان صاحب بھی اس میں شریک تھے. خان صاحب آپ جا رہے ہیں، میں نے کہا آپ بھی اس پارٹی میں شریک تھے. آدھے گھنٹے میں اس پارٹی نے بل پاس کیا کہ فوج کو بلوچستان میں جتنا زمین چاہیے، تمہارے گھر پہ بھی اگر قبضہ کرے تو دے دے. اب فوج کہتے ہیں تمہارا، امریکہ کہتا ہے تمہارا آدمی. تو اب یہی چیزیں اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے، سیاسی پارٹی اپنے سے شروعات کرے کہ بھائی ہم خدمت کریں گے، ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے، تو خدا کے لیے اگر ہم یہ چیزیں سہتے رہیں گے، ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا. اب ایک بچے کی آواز ہے، سینکڑوں بچے، یہ تو ایک لائم لائٹ میں آ گئی یہ بات، سینکڑوں بچے انٹیریئر سے، ہمارے گاؤں سے 3-4 بچے غائب ہیں. کون لے جاتا ہے؟ کدھر گئے؟ یہ صرف ٹیررائز کرنے کے لیے ایک سوسائٹی کو، لوگوں کو ڈرانے دمکانے، یہ ایک عمل ہے. اور یہ چیزیں ختم کیوں ہوگی؟ یعنی ان ٹیکسوں سے ایف سی 900 ارب روپے کماتی ہے، بی ایل اے 300 ارب کماتی ہے. تو بی ایل اے کیوں یہ چیزیں ختم کرے؟ باقی جو اور آرگنائزیشنز ہیں، بہرحال میری تو درخواست یہ ہے کہ ہم ہر گروپ سے، ہر آدمی سے 10 بستہ یہ درخواست کرے کہ خدا را لوگوں کی بات کرو، امن کی بات کرو. اس میں میرا ایک 3 نکات پہ میری تجویز ہے کہ ہم امن کے لیے سب سے پہلے امن ہمیں ملنا چاہیے. دوسرا، ہمیں علم ملنا چاہیے، قلم کا ہمارا تحفظ ہو، تب ہمیں ترقی ملے گی. پھر ترقی کے لیے جدوجہد کرو. وہ ایک اور شعر ہے کہ دامن پہ کوئی بینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تو قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تم قتل کر رہے ہو کہ کرامات کر رہے ہو. میرا تو ان سے، امریکہ سے، سب سے یہ درخواست ہے کہ بھائی آپ جس طرف بھی ہمیں لے جا رہے ہو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں قتل نہیں کرو، ہمیں مارو نہیں. یعنی ابھی ہمارے حالت یہ ہے کہ
غربت اپنی جگہ، وسائل اپنی جگہ. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد کو تو منرل کا چپا چپا معلوم ہے، زیر زمین کیا چیز ہے، لیکن اسلام آباد کو سر زمین کچھ پتہ نہیں ہے کہ لوگ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں. ہماری اپنی رعایا ہے کہ باہر سے لوگ آئے ہوئے. تو وہ چیزیں ہمیں یہ گوش گزار کرنی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا جو ابھی بیانیہ ہوگا، ہمارا بیانیہ ڈائریکٹ امریکہ سے ہم مخاطب کر رہے ہیں. ڈائریکٹ امریکہ ہمیں، ہماری ہر بربادی کا ذمہ وار امریکہ ہے. ہمیں امن امریکہ سے چاہیے، کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے آرڈروں کا. جو آرڈر واشنگٹن سے، پینٹاگن سے نکلتا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے. تو میں نے یا ہم سب نے یہی درخواست کرنی ہے کہ ہمیں امن دو، ہمیں مت مارو. تو سب سے بیسک یہی چیز ہے. اب میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم انہی نکات پہ جو صاحبان نے جو نکات دیے ہیں اس پہ، یہ ہمارا زرعی اصلاحات اور ہماری زمین لے گئے، ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمارا واسطہ کا مسئلہ، یہ بہت ہی پیچھے رہ گئے. ہم بربادی میں اپنے وہ آخری عروج پہ ہے کہ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا سامنا ایک ایسی بربادی کی طرف ہے کہ اگر ہم ابھی بھی ہوش سے کام نہیں لے، ہم اس پہ سوچے نہیں، ہم اس پہ بیٹھے نہیں، ہم اس پہ غور نہیں کریں، تو یہ معاملات جو ہے یہ بہت آگے تک جائیں گے. اور ابھی پھر میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کا کہ اس کا جرأت مندانہ جو اسمبلی میں یہ بات کرتا ہے، یا گوادر سے لے کے ابھی یہاں جس علاقے میں جا سکتا ہے گیا، گلستان آیا، قلعہ عبداللہ آیا، چمن بھی گیا ہوگا، پورا علاقہ اس نے چانا یہ آیا اور لوگوں کو یہاں پہ مہمان بنا کے دعوت دی اور یہ لوگ آ گئے. تو سارے اقوام سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ اپنا بھائی چارہ قائم رکھیں. یہ آپ کو لڑائیں گے، یہ آج کا دن آپ گواہ رہنا مجھ پہ کہ یہ آپ کو ایسے لڑائیں گے کہ بلوچستان خدا نہ خواستہ خون خون ہوگا. یہ آپس میں دست و گریبان ہوں گے، بلوچ پشتون کے ساتھ، پشتون بلوچ کے ساتھ، ہزارہ پشتون بلوچ کے ساتھ، اسی طرح آبادکار. تو یہ چیز جو ہے آبادکار کے ساتھ تو ہو رہا ہے، ہزارہ کے ساتھ ہو رہا ہے، پشتون بلوچ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اب کون رہ گئے؟ یعنی ہمارا قاتل ہم کس کے ہاتھ میں خون تلاش کریں اپنا؟ 2013 میں ساری پارٹیوں نے دستخط کیا ہے کہ ڈرون جائز ہے، ٹارگٹ کلنگ جائز ہے، ہر پارٹی نے دستخط کیا ہے. ہمارا مذہبی، قومی، نیشنلسٹ، ہر آدمی نے، ہر پارٹی نے دستخط کیا ہے. اور ان کا نام لے کے میں بحیثیت گواہ ان کا جو مفادات لیے وہ بھی مجھے معلوم ہے، کس پارٹی نے کیا کیا، کیا لیا، کس طرح کیا، اور کس چیز پہ ان لوگوں کے ساتھ دیا جو ان کے قوموں کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ بھائی اب بھی وقت ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پارٹیوں میں بھی لوگ داخل ہوئے ہیں قسم قسم کے، تو اگر وہ ان لوگوں کے اتنے زیر تسلط نہیں ہے، آواز اٹھا سکتے ہیں، اٹھائے آواز. پارٹیوں میں اچھے لوگ ہیں. بہرحال اور میں وقت آپ کا نہیں لوں گا. بہت بہت شکریہ سننے کا.